DSSB PGT में पूछे गए उर्दू के अहम सवालों को हम हल कर रहे हैं। इससे पहले 19 क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा चुकी हैं, जिनकी प्लेलिस्ट बना करके इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। अगर आप लोग ने हमारी वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ज़रूर देखिए। आज हम कुछ अहम सवालात हल करेंगे। सभी सवालों से मुतल्लिक़ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताएंगे, जो कि आपको बड़े ध्यान से सुनना है। जो हम बोल के बताएंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होगा। पहला सवाल अल्लामा इकबाल से मुतल्लिक़ है। अल्लामा इकबाल को सर का खिताब किस हुकूमत ने दिया? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अल्लामा इकबाल को क्या कहा जाता है। अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ कहा जाता है, तर्जुमानुल हकीकत कहा जाता है और मुर्शिद सियासी कहा जाता है। ये सियालकोट में 1877 में पैदा हुए और इनका इंतकाल लाहौर में 1938 में हुआ था। इन्होंने MA फ़लसफ़ा से किया था और इनके उस्ताद का नाम क्या था? प्रोफेसर अर्नाल्ड। और इन्होंने प्रोफेसर अर्नाल्ड की ही याद में एक नज़्म लिखी थी जिसका नाम है नाले फ़िराक। पूछा जाता है कि इकबाल ने नाले फ़िराक नज़्म किसकी याद में लिखी थी? तो प्रोफेसर अर्नाल्ड की याद में लिखी थी। ठीक है। यूरोप गए, वहाँ पे इन्होंने म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से अपना PhD किया था। इनके PhD का टॉपिक था ईरान में माबादुत तबियात का इर्तिका, यानी डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स इन पर्सिया। गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 और 32 में, दूसरा और तीसरा, उसमें भी ये शामिल थे। इनको सर का खिताब मिला था, अंग्रेज़ों ने दिया था। कब दिया था? तो सन 1923 में अल्लामा इकबाल को सर का खिताब अंग्रेज़ी हुकूमत ने, यानी कि हुकूमत बरतानिया ने दिया था। अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमूए हैं उर्दू के। पहला है बाग़े दरा, 1924 में शाया हुआ था। दूसरा है इनका बाले जिब्रील, 1935 में शाया हुआ था। तीसरा है ज़रबे कलीम और चौथा है अरमगाने हिजाज़। अरमगाने हिजाज़ आधा उर्दू और आधा फ़ारसी में है। इनकी और भी तसानीफ़ है, जैसे इल्मुल इक्तिसाद इनकी पहली नसरी तसनीफ़ है, जिसे इन्होंने मिस्टर अर्नाल्ड, यानी जो प्रोफेसर अर्नाल्ड थे उनके उस्ताद, उनसे मोटिवेट होकर लिखी थी। इनकी मसनवी है असरार खुदी। 1915 ईस्वी में अल्लामा इकबाल जब यूरोप से वापस आए थे तो सबसे पहले उन्होंने इस मसनवी को शाये कराया था, जिसकी वजह से अल्लामा इकबाल बहुत मशहूर हुए थे। मसनवी असरार खुदी का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किसने किया था, ये पूछा जाता है। तो प्रोफेसर R.A. निकलसन ने किया था मसनवी असरार खुदी का अंग्रेज़ी में तर्जुमा। पयाम मशरिक़ इनकी किताब है, जो जर्मनी के मशहूर शायर गोएटे के मगरिबी दीवान, गोएटे की तसनीफ़ है मगरिबी दीवान, उसके जवाब में लिखा था पयाम मशरिक़ 1922 में। ठीक है। इसके अलावा इनकी ज़बूर अजम है, जावेद नामा वगैरह इनकी तसानीफ़ है। इनकी नज़में काफ़ी बहुत ज़्यादा हैं और जो अहम है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बाग़े दरा इनका पहला शेरी मजमूआ, उसमें जो शामिल अहम नज़में हैं हिमालय है, मिर्ज़ा गालिब है, अब्र कोहसार है, शमा परवाना है, तस्वीर दर्द है, तराने हिंदी है, तलबे अलीगढ़ के नाम है, शिकवा जवाब शिकवा, शमा व शायर, खिज़रेरा, तुलुए इस्लाम। ये सब अल्लामा इकबाल की ऐसी नज़में जो उनके पहले शेरी मजमूआ बाग़े दरा में शामिल हैं। बाले जिब्रील में शामिल नज़मों में दुआ है, मस्जिद कुर्तुबा है, हस्पानिया है, लेनिन खुदा के हुजूर में, ये बाले जिब्रील में शामिल नज़्म है। ज़ौक़ शौक़ है। इसके अलावा ज़रब कलीम में शामिल नज़्म में हिंदी मुसलमान है, मक्का और जिनेवा है, शवाए उम्मीद है, इबलीस का फरमान अपने सच फर्जंदों के नाम है। उसके बाद अरमगाने हिजाज़ में जो एक अहम मशहूर नज़्म है वो है इबलीस की मजलिस शूरा। तो अल्लामा इकबाल के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। ठीक है। रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में लिखते हैं कि हाली माजी के, अकबर हाल के और अल्लामा इकबाल मुस्तकबिल के शायर हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी ने इनके बारे में कहा
کہ اقبال کی نظموں کا شباب اقبال کی غزلوں کی شراب میں ڈوبا ہوا ہے۔ رشید احمد صدیقی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اکبر مبصر حالی معلم اور اقبال مجاہد ہیں، ان کو حسان الہند کہا جاتا ہے۔ میر آزاد بلگرامی نے علامہ اقبال کو حسان الہند کہا تھا۔ عبد الماجد دریابادی نے علامہ اقبال کو امام العصر کہا تھا۔ سر عبد القادر نے ان کے بارے میں کہا کہ اقبال کے روپ میں غالب نے دوبارہ جنم لیا۔ تو علامہ اقبال کے بارے میں سب کچھ میں نے بتا دیا۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ میر ایک بڑے شاعر ہیں۔ کس کے شاعر ہیں؟ تو میر تقی میر کلاسیکل شاعری کے ایک بڑے شاعر ہیں۔ ان کو خدائے سخن، ناخدائے سخن، ریختہ گویان ہند کا استاد اعظم، قنوتی شاعر بے دماغ اور فتنہ بے روزگار کہا جاتا ہے۔ آگرہ میں پیدا ہوئے، کب؟ 1722 عیسوی میں، اور ان کا انتقال لکھنؤ میں ہوا 1810 عیسوی میں۔ جب دلی تاراج ہو گئی تو یہ لکھنؤ آئے آصف الدولہ کی دعوت پر 1781 میں، ٹھیک ہے، اور پھر لکھنؤ میں ہی رہ گئے۔ ان کے دیوان کل کتنے ہیں؟ تو 7 ان کے دیوان ہیں، جن میں سے 6 اردو میں ہیں اور 1 فارسی میں ہے۔ ان کی نثری تصانیف میں نکات الشعراء ہے، فارسی زبان میں اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ، 103 اردو شاعروں کا اس میں تذکرہ ہے۔ اس کے جواب میں میر محمد یار خاکسار نے معشوق چہل سالہ خود لکھا تھا نکات الشعراء کے جواب میں۔ ذکر میر، یہ فارسی میں ہی میر تقی میر کی خود نوشت سوانح عمری ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ کس نے کیا تھا؟ نثار احمد فاروقی نے۔ فیض میر، یہ 5 حکایتوں پہ مشتمل ایک کتاب ہے فارسی کی، چھوٹی سی۔ انہوں نے اپنے بیٹے فیض علی کی تعلیم کے لیے اس کتاب کو لکھا تھا۔ میر کے بارے میں کچھ خیالات جو ان کے بارے میں کہا گیا ہے، دیکھو، میر کو میر خمیر کہا ہے قائم چاند پوری نے۔ میر کو واسوخت کا مسجد کہا ہے کس نے؟ محمد حسین آزاد نے۔ میر کی شاعری دلی اور دل کا مرثیہ ہے، خواجہ احمد فاروقی نے کہا ہے۔ اور میر کے زخم ہی مرہم بن جاتے ہیں، فراق گورکھ پوری نے کہا ہے۔ تو میر کے بارے میں سب کچھ آپ نے جان لیا۔ یہ کلاسیکی کے بڑے شاعر تھے۔ دوسرا والا آپشن کریکٹ ہو گیا۔ جدید نظم کی بنیاد کس نے ڈالی؟ تو جدید نظم جب انجمن پنجاب لاہور 1865 میں بنی تھی، لائٹنر کے متحرک سے لائٹنر نے نمایاں کردار ادا کیا تھا انجمن پنجاب لاہور کے بنانے میں، تو اس وقت حالی آزاد وغیرہ نے مل کے جدید نظم کو کافی فروغ دیا تھا۔ حالی نے جو مشاعرہ ہوا تھا 1874 میں، اس میں برقرار نشاط امید، حب وطن اور مناظرہ رحم و انصاف جیسی اہم نظمیں پڑھی تھیں۔ تو جدید نظم کی بنیاد حالی نے ڈالی تھی۔ یہاں پہ حالی کو صحیح مانا گیا ہے۔ کس زبان کو 2 سگی بہنیں کہا جاتا ہے؟ تو اردو اور ہندی کو 2 سگی بہنیں کہا جاتا ہے۔ غزل کا آخری شعر کیا ہوتا ہے؟ مقطع ہوتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، جیسے میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تو یہ غزل کا آخری شعر ہے، اسے ہم مقطع کہہ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ سب سے بڑے نظم گو شاعر کون ہیں؟ نظم کے لیے سب سے زیادہ جو مشہور ہیں ان چاروں آپشن میں، تو یہ علامہ اقبال ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں علامہ اقبال سب سے بڑے نظم گو شاعر ہیں۔ حضرت غالب اور مجروح یہ تینوں تو غزل کے لیے مشہور ہیں، علامہ اقبال جو ہیں وہ نظم کے لیے مشہور ہیں۔ ان کے 4 شعری مجموعے میں نے آپ کو بتایا تھا، باغ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز۔ ان کی اہم نظمیں میں پیچھے بتا چکا ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ نذیر اکبر آبادی نے کیسی زندگی گزاری؟ اب دیکھو، نذیر اکبر آبادی، ان کو عوامی شاعر کہتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی
یہ عواموں کی زندگی، جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی کو انہوں نے اپنی نظموں میں پرویا ہے، اسی لیے ان کو عوامی شاعر کہتے ہیں۔ ان کی نظموں میں آدمی نامہ کافی زیادہ مشہور ہے۔ اس کے علاوہ آدمی نامہ کے علاوہ ہولی، دیوالی، مفلسی، بنجارا نامہ، مہادیو جی کا بیاہ، یہ سب ان کی اہم نظمیں ہیں۔ ان کا اصلی نام پوچھا جاتا ہے تو ان کا اصلی نام ولی محمد تھا، نذیر اکبر آبادی کا۔ ولی محمد اصلی نام تھا، کہیں کہیں 1735، کہیں کہیں 1740۔ 1740 میں دلی میں پیدا ہوئے اور 1830 میں ان کا انتقال ہوا۔ ٹھیک ہے، چلو آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ ابن بطوطہ کی عربی زبان میں تحریر سیاحت کی کتاب کا نام کیا ہے؟ تو ابن بطوطہ کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے رحلہ۔ رحلہ کس کی کتاب ہے؟ ابن بطوطہ کی۔ دیکھو یاد رکھنا، ابن بطوطہ کے تعاقب میں ایک اردو میں سفر نامہ بھی ہے، کس کا ہے؟ ابن انشا کا ہے، یاد رکھیے گا۔ چلو سودا کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ سودا یہ اردو قصیدے کا نقاش اول، ان کو موسیٰفی نے کہا ہے، اردو کے سب سے بڑے قصیدہ کے شاعر ہیں۔ کب پیدا ہوئے تھے؟ تو یہ دلی میں پیدا ہوئے تھے 1712 عیسوی میں، اور ان کا انتقال لکھنؤ میں ہوا تھا 1781 عیسوی میں۔ ٹھیک ہے، جب ان کی موت ہوئی تھی تو ان کے استاد شاہ حاتم نے کہا تھا ہمارا پہلوان سخن مر گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلوان سخن سودا کو کہا جاتا ہے۔ سودا نے کل 43 قصیدے لکھے، ٹھیک ہے، لیکن شیخ چاند کی نئی تحقیق کے مطابق ان کے قصیدے کی کل تعداد 54 ہے۔ باب الجنت ان کا قصیدہ جو حضرت علی علیہ السلام کے شان میں لکھا گیا، مشہور ہے، پوچھا جاتا ہے۔ کوہ پیکر ہے، رزمیہ بہار ہے، صبح صادق ان کا قصیدہ ہے، تضحیک روزگار ہے، پوچھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا قصیدہ جو بہت زیادہ مشہور ہے، نیٹ کے سلیبس میں بھی ہے، ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی، ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی، نہ ٹوٹی شیخ سے زنار تسبیح سلیمانی۔ یہ قصیدہ در نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا تھا، نعتیہ قصیدہ ہے، اس میں 2 مطلب اور 48 اشعار ہیں۔ سودا کے بارے میں جان لیا آپ نے، چلو اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ کربل کتھا کا مصنف، تو کربل کتھا جو تصنیف ہے یہ کس کی ہے؟ فضل علی فضلی کی یہ داستان ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ شمالی ہند کی پہلی داستان ہے۔ جی ہاں، کربل کتھا کو شمالی ہند کی پہلی باقاعدہ نثری تصنیف کہا جاتا ہے۔ اسے نواب شرف علی خان کی فرمائش پہ 1732 میں لکھا تھا فضلی نے۔ ٹھیک ہے، محمد شاہ کے زمانے میں لکھی گئی تھی۔ یہ کتاب تبعزاد نہیں ہے، بلکہ حسین واعظ کاشفی کی کتاب ہے روضۃ الشہداء، اس کا آزاد ترجمہ ہے کربل کتھا۔ کربل کتھا پر نظر ثانی کب کی گئی پوچھی جاتی ہے تو 1748 عیسوی میں کی گئی تھی، احمد شاہ کے زمانے میں۔ کربل کتھا کو سب سے پہلے پروفیسر خواجہ احمد فاروقی نے مرتب کر کے شعبہ اردو دلی یونیورسٹی کی جانب سے مارچ 1961 عیسوی میں شائع کرایا تھا۔ کربل کتھا کی مجلسیں پوچھی جاتی ہیں تو چھٹی مجلس آپ سے پوچھی جائے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ چھٹی مجلس فرزندان مسلم کے حال کی ہے، اور 7ویں مجلس میں کس کا ذکر ہے آپ لوگوں کو کمنٹ میں بتانا ہے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ شاعر کا نام بتاؤ جس نے اردو میں باقاعدہ قصیدہ نگاری کا آغاز کیا
تو قلی قطب شاہ، جس کو 12 پیاریوں کا عاشق کہا جاتا ہے، جس کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر تسلیم کیا جاتا ہے، جنہوں نے اردو اور فارسی کے علاوہ تیلگو زبان میں بھی شاعری کی، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ تخلص استعمال کیے، لگ بھگ 17 یا 18 تخلص انہوں نے اپنے شاعری میں استعمال کیے تھے۔ محمد قلی قطب شاہ اردو کے باقاعدہ قصیدہ نگار مانے جاتے ہیں۔ میر امن دہلوی سے کون سی کتاب منسوب ہے؟ تو آپ میر امن کو جانتے ہی ہیں، میر امن نے لکھی تھی باغ و بہار۔ باغ و بہار کے علاوہ میر امن کی ایک اور تصنیف ہے، کون سی ہے؟ تو وہ ہے گنج خوبی۔ گنج خوبی ان کی تبعات تصنیف نہیں ہے، گنج خوبی بھی کسی کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو گنج خوبی ملا واعظ حسین کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، گنج خوبی۔ لیکن UGC نیٹ میں یہ سوال آیا تھا گنج خوبی کس کا ترجمہ ہے، تو UGC نیٹ نے اس کا صحیح جواب مانا تھا انوار سہیلی، ٹھیک ہے، لیکن اس کا صحیح جواب اخلاق محسنی ہے۔ ملا حسین واعظ کاشفی کی فارسی کتاب ہے اخلاق محسنی۔ گنج خوبی بھی آپشن میں ہے، باغ و بہار بھی ہے، تو ہمارا جواب ہوگا باغ و بہار، جو کہ صحیح مانا ہے کس نے؟ DSSB نے، لیکن گنج خوبی بھی صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، انہی کی ہے۔ باغ و بہار زیادہ مشہور ہے، گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھی گئی تھی۔ باغ و بہار تبعات نہیں ہے، یہ مرزا عطا حسین تحسین کی ایک داستان تھی، نو طرز مرصع، اس کا ترجمہ ہے، اور نو طرز مرصع بھی فارسی زبان میں ایک داستان تھی، قصہ چہار درویش، اس کا آزاد ترجمہ ہے۔ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ باغ و بہار قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے، تو غلط نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پورٹ ولیم کی سب سے مقبول، سب سے مشہور کتاب باغ و بہار ہے، کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا، فرانسیسی، پرتگالی، لیٹن، انگریزی، ٹھیک ہے۔ باغ و بہار اردو زبان کا بیش بہا اضافہ ہے، گلکرسٹ نے اس کے بارے میں کہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ چلو آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ حروف صحیح کا ایسا مجموعہ جو ایک رکن میں تلفظ و خوشہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال، نذیر اکبر آبادی کا اصلی نام؟ تو میں نے ابھی بتایا تھا ولی محمد ان کا اصلی نام ہے، ولی محمد۔ عوامی شاعر کے نام سے مشہور ہیں، ہولی، دیوالی، بنجارہ نامہ، آدمی نامہ، روٹی مفلسی، ان کی کچھ اہم نظمیں ہیں۔ قصیدے کی پیدائش کہاں ہوئی؟ عرب میں ہوئی، پھر عرب سے فارسی کے راستے ہمارے اردو میں آئی۔ اردو قصیدے کا سب سے بڑا شاعر سودا، اس کے بعد ذوق کو مانا جاتا ہے۔ کربل کتھا کس فارسی کتاب کا اردو ترجمہ ہے؟ ابھی میں نے بتایا تھا، کربل کتھا ملا، کربل کتھا جو ہے وہ واعظ کاشفی، اصلی نام پورا نام کیا تھا؟ ہاں، حسین بن علی واعظ کاشفی کی روضۃ الشہداء کا آزاد ترجمہ ہے کربل کتھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا آپشن بھی کریکٹ ہوگا۔ ذکر میر خود نوشت ہے، میں نے بتایا تھا ابھی، میر کی جب تصانیف آپ لوگوں کو بتائی تھی تو اس میں نے بتایا تھا نکات الشعراء یہ شاعروں کا تذکرہ ہے، اور ذکر میر فارسی میں میر کی خود نوشت سوانح عمری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میر تقی میر کی خود نوشت ہے، اس کا اردو میں ترجمہ کس نے کیا یہ میں نے بتایا تھا آپ کو، تو نثار احمد فاروقی نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ قصیدے کی عموماً اجزاء ترکیبی کتنے ہیں؟ تو 5 ہیں، چہرہ، سراپا نہیں، تشبیب، گریز، مدح، دعا اور مدعا، یہ قصیدے کے 5 اجزاء ترکیبی ہیں۔ چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رز، جنگ اور شہادت اور بین، یہ 8 اجزاء ترکیبی مرثیہ کے ہیں، لیکن قصیدے کے تشبیب، گریز، مدح، دعا اور مدعا ہیں۔ سر سید اور اردو لٹریچر، یہ کس کا مضمون ہے؟ تو شبلی نعمانی کا ہے۔ اچھا، میں ایک سوال آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، کمنٹ میں بتائیے گا،
اردو کے عناصر خمسہ، اردو کے عناصر خمسہ، یہ کس کا مضمون ہے؟ کمنٹ میں آپ لوگوں کو بتانا ہے۔ سبرس کا تخلیق کار کون ہے؟ تو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں سبرس ملا وجہی کی کتاب ہے۔ ملا وجہی کی ایک مثنوی کافی مشہور ہے، کتب مشتری آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ کتب مشتری کے علاوہ انہوں نے ایک داستان بھی لکھی تھی سبرس، جو کہ اردو کی پہلی داستان مانی جاتی ہے۔ یہ کس کی فرمائش پہ انہوں نے لکھی تھی یہ پوچھا جاتا ہے، تو عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پہ سبرس لکھی تھی ملا وجہی نے، ٹھیک ہے۔ کب لکھی تھی؟ تو 1045 ہجری بمطابق 1635 عیسوی میں لکھی تھی، ٹھیک ہے نا۔ چلو سبرس میں سبرس کی جو ماخذ ہے، سبرس کا جو ماخذ ہے وہ پوچھا جاتا ہے، تو سبرس کا ماخذ محمد یحییٰ ابن سیبک فتاحی نیساپوری کی فارسی کی مثنوی دستور الاشراح، ہاں